बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे निगरां वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मीर अफजल ख़ान साहब से। गिलगित बल्तिस्तान की जो तीसरी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके लिए इलेक्शंस होने जा रहे हैं। ये इलेक्शंस कोरोना की वजह से थोड़े से डिले भी हुए हैं। इस वक्त अगर आप पाकिस्तान में सियासी माहौल को देखें तो गिलगित में होने वाले इंतखाबात का बहुत चर्चा है, कैसे वो शफाफ बनाए जाएंगे। कुछ दिन पहले एक मुलाकात, जिस मुलाकात के बाद हमने देखा कि सियासी हलकों में काफ़ी हलचल थी, वो भी गिलगित के इंतखाबात के हवाले से ही थी। दूसरा जो बड़ा मसला है गिलगित के हवाले से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस तरह के इशारे करना है कि जो सूबा है उसकी आइनी हैसियत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। तफसीलात तो सामने नहीं आई, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कोई कानून साजी कर रही है, कैसे कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचाए बग़ैर गिलगित के अवाम का एक दरीना मुतालबा है उसको कैसे पूरा किया जाएगा, ये वो सवाल है जिसका जवाब ज़ाहिर है अभी हमें नहीं मिल सकता जब तक तफसीलात सामने नहीं आती कि हुकूमत इस वक्त प्लान क्या कर रही है। इसी तरीके से अगर अपोजिशन की बात करें तो उन्होंने कश्मीर कमेटी का इजलास बुलाने का मुतालबा भी कर दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से लिखा गया है कि जी कश्मीर कमेटी का इजलास बुलाया जाए और बताया जाए, कॉन्फिडेंस में लिया जाए हिज़्ब इख्तिलाफ को कि हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो इशारे कर रही है, जो बयानात दे रहे हैं जो वज़ीर हैं अमीन गंडापुर साहब, उनका मकसद क्या है और क्या काम वो करना चाहते हैं। इसी तरीके से 28 सितंबर को भी जो इजलास एक तलब किया गया और उसमें तमाम सियासी जमातों से स्पीकर कौमी असम्बली ने आरा मांगी हैं, तजावीज़ मांगी हैं कि कैसे गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को शफाफ तरीके से मुनक्कद कराया जा सकता है। तो ये अपोजिशन जमातें तमाम अपनी तजावीज़ जो हैं वो 28 सितंबर के इजलास में सामने रखेंगी। तो मीर अफजल ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, और यकीनन एक बड़ा चैलेंज है। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आपके लिए ज़ाहिर है आजकल बहुत मसरूफियत के दिन है, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि इंतखाबात की तैयारियाँ अब कोरोना की वजह से तो पहले बहुत खामोशी थी, तो अब आपको लगता है कि वो जो इंतखाबी मुहिम है, जो हलचल होती है आम इंतखाबात की, वो शुरू हो गई है गिलगित में? बड़ी मेहरबानी जी आपकी, आपने मुझे ऑन बोर्ड किया अपने प्रोग्राम में। इंतखाबी हलचल एज सच उस किस्म की अभी शुरू नहीं हुई है जो इससे पहले हुआ करती थी। आप देखती भी होंगी और आपने अखबारात के ज़रिए मालूम भी किया होगा, ये कुछ गुम की सूरत हाल पिछले तकरीबन जुलाई से अब तक चलती आ रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ माहौल इतना बेहतरीन है कि हम यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि इंतखाबात इंशाअल्लाह पुरअमन माहौल में होंगे, और उसके लिए हमारी पूरी कोशिश है कि ये बिल्कुल शफाफ, गैर जानिबदारा और मुनसिफाना होंगे। सही। अच्छा मीर साहब, ये भी बताइए कि इस वक्त अगर कोरोना की सूरत हाल गिलगित बल्तिस्तान में देखी जाए तो आपको कैसी ट्रैजेक्टरी नज़र आती है, क्या ट्रेंड्स हैं? क्योंकि 2 बार जो है वो डिले हुआ, पहले एक तारीख दी गई, फिर अब एक और नई तारीख दी गई है 15 नवंबर की। तो आपको लगता है कि इंशाल्लाह 15 नवंबर को हो पाएंगे इंतखाबात? कोरोना के बारे में आपने जैसा इरशाद फरमाया है, थोड़ा बहुत इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन एज सच इतना इंक्रीज नहीं है कि नॉन कंट्रोलेबल हो। ये बिल्कुल अंडर कंट्रोल है और हमारी इंतज़ामिया, हमारे मेडिकल स्टाफ सारे ऑन बोर्ड हैं। इंशाअल्लाह ताला ये भी अपने माजी की तरह अपनी मौत मर जाएगा कोरोना। सही। अच्छा मीर साहब, मुझे ये भी बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके यहाँ अब तैयारी जो हुकूमत की तरफ से हो रही है, निगरां कैबिनेट है आपकी, निगरां हुकूमत, इस वक्त इंतखाबात के इंतज़ामात कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या कुछ हो चुका है, क्या होना बाकी है? अभी तो आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा अखबारात में, कल से नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल होना शुरू हो गए हैं, और ये जब नॉमिनेशन पेपर्स कंप्लीट होंगे, इसका जो प्रोसेस है उसके बाद डिस्प्ले होंगे, एतराज़ात होंगे, इनके बारे में अपीलें होंगी, उसके बाद कहीं जाकर 15 नवंबर को पोलिंग डे होगा और पोलिंग शुरू हो जाएगी। अभी तक कोई जोश व खरोश, गर्मा गर्मी ना आपको नज़र आ रही है, हमें तो, हम तो यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल नहीं हो रही है।
سر اس کا پاکستان میں تو کافی ہلچل ہے گلگت کے الیکشنز کو دیکھ کے، جو سیاسی حلقے ہیں وہ تو کافی ایکٹیو ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو گلگت میں اس وقت سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں، جو ان کے نامزد امیدوار ہیں، جن کی نامزدگیاں بھی اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں سیاسی جماعتوں کی طرف سے، انہوں نے ابھی اس طرح سے کیمپین سٹارٹ نہیں کی؟ نہیں، بالکل نہیں کی ہے. سچ میں تو اتنا پتہ ہے کہ وہ سب لگے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، وہاں کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں انہی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. وہاں جوش و خروش البتہ بہت زیادہ نظر آتا ہے، یہاں اتنا جوش و خروش بالکل ابھی شروع نہیں ہوا ہے. اچھا میر صاحب مجھے یہ بھی بتائیے کہ ایک طرف تو ظاہر ہے اب الیکشنز کی تیاریاں اور جو بھی گہمی ہمیں کووڈ کی وجہ سے تو وہ کم نظر آ ہی رہی ہے، لیکن ساتھ ہی گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت کے حوالے سے ایک بار پھر بڑی پرزور بحث ہو رہی ہے. تو آپ گلگت میں ہیں اس وقت، گلگت کی عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو گلگت کے عوام کی کیا پلس ہے اس پہ، ان کا کیا سوچنا ہے کہ آئینی حیثیت کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف جو اعلانات کر رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ امپلیمنٹ ہو پائیں گے، اور الیکشن کا جو پورا اس وقت ماحول ہے وہ ان فیصلوں سے اور ان چیزوں سے کتنا متاثر ہوگا یا کتنا موٹیویٹڈ ہوگا؟ بڑی مہربانی جی. آئینی حیثیت کے بارے میں تو یہ میرے خیال میں 74واں سال ہے. آئینی حیثیت کے بارے میں گلگت بلتستان کے لوگ چیختے رہے ہیں، بولتے رہے ہیں، لیکن کشمیر کے پلیبیسائڈ کی وجہ سے، جس کے بارے میں حکومت پاکستان نے اس کا معاملہ یونائٹڈ نیشن میں اٹھایا ہوا ہے، اور یونائٹڈ نیشن کے چارٹر پر جب تک موجود ہے اور آئینی حیثیت کا تعین کرنا قبل از وقت ہوگا. صحیح. کیونکہ اگر ہم آئینی حیثیت کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں، یعنی حکومت پاکستان، ایسی صورت میں کشمیریوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا، کشمیر کا معاملہ خود بخود ختم ہو جائے گا. لیکن اس وقت موجودہ حکومت اور ہمارے اپوزیشن جماعتیں اس سے صورتحال سے نبرد آزما ہیں کہ ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کو کچھ نہ کچھ حقوق دے دیں. وہ کس طرح دے دیں؟ آئین کو بھی پامال کیے بغیر، آئین کی صورتحال کو مختصراً گلگت بلتستان کے حقوق کو سامنے رکھ کر برابر کرنے کے لیے، اور کشمیر کاز کو بھی نقصان پہنچائے بغیر. تو اس سلسلے میں گفت شنید میرے خیال میں اسلام آباد کے ایوانوں میں چل رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ ہوپ فار دی بیسٹ ہیں، ہم کسی اچھے اس کی خبر کی امید رکھتے ہیں، انشاءاللہ کوئی اچھی خبر ملے گی. یہ بڑی اہم بات کی میر افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، نگراں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان. میر صاحب ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی، ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں نگراں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میر افضل خان صاحب سے. میر صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ ایک آرڈر سے تو مسائل حل نہیں ہوتے. اگر میں آپ سے، ظاہر ہے ابھی تو انتخابات کے زمانے ہیں، اور جب انتخاب کا دور چل رہا ہوتا ہے تو بہت سارے مسائل جو شاید آپ کے بیک برنر پہ چلے جاتے ہیں وہ بھی ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں. تو زیادہ بڑے مسئلے اگر حقوق کے حوالے سے بات کی جائے، گورننس کے حوالے سے بات کی جائے، اب آپ خود اس صوبے کو گورن کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ گلگت کے عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا؟ گلگت کی بلتستان کے عوام کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی ہے. الحمدللہ سی پیک کی وجہ سے گلگت بلتستان کی معیشت میں تھوڑا بہت فرق تو پڑا ہے، لیکن ایز سچ مقابلتاً پاکستان کے دیگر صوبوں کی طرح وہ معاشی پوزیشن صحیح طور پر مستحکم نہیں ہوئی ہے. لیکن گلگت بلتستان کے عوام، جن کے آباء و اجداد نے خود اپنے
مدد آپ کے تحت بیرونی کسی امداد کے بغیر گلگت بلتستان کو آزاد کرا کر پاکستان میں شامل ہو گئے تھے، اور یہاں ہر فرد کا یہی نعرہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان۔ ہم وہ کام ہمارے عوام بالکل نہیں پسند کریں گے جس سے پاکستان کی سالمیت کو، کشمیر گاز کو کوئی نقصان پہنچے۔ صحیح۔ تو اگر معاشی صورتحال کی بات کریں تو آپ کہہ رہے ہیں سی پیک سے کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے ماضی کی جو حکومت ابھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی تھی انہوں نے بھی ڈیولپمنٹ سی پیک کے حوالے سے کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ اس وقت آپ کو سچویشن کیا نظر آتی ہے؟ سی پیک سے جو جڑے ہوئے پروجیکٹس تھے گلگت بلتستان میں ان پہ کیا ڈیولپمنٹس ہیں، وہ کہاں پہنچے ہیں، اور عوام سی پیک کو کیسے دیکھتے ہیں گلگت کے؟ عوام کے دلوں میں، چہروں میں ایک بہت بڑی خوشی کا وہ ظاہر ہوتا ہے سی پیک کی وجہ سے۔ یہ سی پیک صرف ایک شاہراہ نہیں ہے جو چائنا سے شروع ہو کر کنجراب ٹاپ کے ذریعے جا کر گوادر میں ختم ہو جائے، بلکہ اس کی آرٹریز گلگت بلتستان کے دیگر اضلاع کے اندر بھی اس کی آرٹریز پہنچ جائیں گی، لنک روڈز ہوں گے، اور اس سے بہت بڑا انقلاب واقع ہو جائے گا۔ اور حکومت پاکستان کی کوشش ہے کہ یہاں کے اکنامک حالات کو، معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے سب سے بڑا پوٹینشیل ہمارے پاس پاور کے ریسورسز ہیں، پانی بہت زیادہ ہے، ٹورزم کے بڑے ریسورسز ہمارے پاس ہیں، ان کو پروموٹ کرنے کے لیے حکومت پاکستان بجا طور پر بہت کوشش کر رہی ہے اور بہت زیادہ مہربانی کی نگاہ سے ہمارے گلگت بلتستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ جی بہت شکریہ میر افضل صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا ظاہر ہے جو اثر ہے اور جو سیاسی صورتحال ہے اس کا اثر گلگت میں ہے، لیکن گلگت کے عوام سب کا یہ ایک مشترکہ نعرہ ہے، وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان۔ اور اب ہم سیاسی جماعتوں کا جہاں پر ذکر ہو رہا ہے تو ہم اب بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پریزیڈنٹ ہیں گلگت میں ایڈوکیٹ امجد حسین صاحب، وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ امجد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امجد صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ ظاہر ہے بلاول صاحب نے جو ٹکٹس تھے، جو نامینیشنز تھیں وہ ہمارے سامنے اب آ چکی ہیں، کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے، کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، گلگت کی آئینی حیثیت کی بات ہو رہی ہے، اور شفاف انتخابات کے لیے آپ کے کیا مطالبات ہیں، اور کیا آپ کو کوئی خدشات ہیں کہ شاید گلگت کے انتخابات جو ہیں ان میں کسی طرح کی کوئی ریگنگ کا خدشہ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلگت بلتستان چونکہ ایک حساس خطہ ہے پاکستان کا، یہاں کی جو سچویشن ہے اس سے آپ سب واقف ہیں۔ جو ابھی الیکشن کا حصہ ہوا ہے تو اب تک جو حالات ہیں گلگت بلتستان کے اندر، تو چونکہ الیکشن کمیشن نے اناؤنسمنٹ کی ہے الیکشن شروع ہوئے تب تک، چونکہ گلگت بلتستان چونکہ ڈیفیکٹو سچویشن میں تھا، ڈیفیکٹو پارٹ تھا پاکستان کا، اس کے اوپر بھی چونکہ پاکستان کے تمام پارلیمانی اور سیاسی جماعتوں کا جو موقف ابھی کچھ دن پہلے جو سامنے آ گیا، اور تمام جو قیادتیں تھیں پاکستان پولیٹیکل قیادت اور عسکری قیادت نے بھی نیشنل سیکیورٹی کے اندر بیٹھ کے گلگت بلتستان کے حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، اور اس کے اوپر اپنا فرم اوپینین بنایا۔ اور اس حساب سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی دفعہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی جو لانگ سٹینڈنگ ڈیمانڈ تھی 70 سال سے پاکستان مین سٹریم ہونے کی، سیاسی جو قومی دائرہ ہے اس میں شامل ہونے کا جو ہمارا مطالبہ تھا، یہ مطالبہ تسلیم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور ہم امید سے ہیں انشاءاللہ پاکستان کی سیاسی قیادت اور پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کی جو قیادت ہے اس سینسٹیوٹی سمجھتے ہوئے پاکستان کے گلگت بلتستان کو پاکستان کے قومی دائرے میں شامل کرنے کے لیے جو ان لوگوں نے فیصلہ کیا اس کی بہت زیادہ اپریسیشن ہوئی ہے گلگت بلتستان کے ہر طرف سے۔ عوام اس چیز کو سراہتے ہیں اور مطلب اس کے اوپر مطلب بہت خوش ہیں۔ دوسری طرف چونکہ الیکشن اناؤنس ہوا ہے تو ابھی تک کے جو حالات ہیں بالکل مطلب ایک پلینگ فیلڈ تمام پارٹیوں کو مل رہی ہے،
اور اچھا آپ کہہ انشاءاللہ رہے ہیں تعالیٰ کہ ابھی تک گلگت بلتستان میں سب کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہے. اچھا دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. ابھی جس میٹنگ کی ظاہر ہے پاکستان کی سیاست میں ابھی بڑا چرچا ہے کہ وہ گلگت کی آئینی حیثیت اور گلگت کو زیادہ با اختیار بنانے کے حوالے سے سیاسی رہنماؤں کی عسکری قیادت سے ملاقات ہوئی ہے. بہت سارے لوگ جو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو اس پہ کچھ خدشات بھی ہیں. خرم دستگیر صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے رکن ہیں، سینئر رہنما ہیں، کشمیر کمیٹی کے رکن ہیں، انہوں نے کشمیر کمیٹی کا اجلاس بھی کہا ہے کہ وہ بلایا جائے اور حزب اختلاف کو اس میں جو بھی پیش رفت ہو رہی ہے، حکومت جو بھی قانون سازی کرنا چاہتی ہے، جو اس کے پلانز ہیں، اسے آگاہ کیا جائے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی وہاں کی قیادت اور جو یہاں مرکز میں قیادت ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کسی طرح کی کوئی انفارمیشن شیئر ہوئی ہے؟ حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ کیسے قانون سازی کرے گی؟ کیا کرے گی؟ ہاں، جو خرم دستگیر صاحب کا ویو آیا ہے ٹی وی چینل کے اوپر، اس سے تو ہمیں حیرت ہوئی ہے. سیکیورٹی کے اندر جب میٹنگ ہوئی تھی تو اس کے اندر شہباز شریف صاحب اور جو مسلم لیگ نون کا وفد تھا، اس میں تو جو پروپوزل ان کے ساتھ کیا گیا اس پہ تو ان لوگوں نے بالکل کنسنٹ دیا. اور اگلے دن اے پی سی بھی ہوئی اسلام آباد میں. اس اے پی سی کے اندر سے بھی مطلب یہ ڈکلیریشن آیا کہ گلگت بلتستان کو قومی ادارے میں شامل کریں. اور گلگت بلتستان کے جو ایشوز ہیں، گلگت بلتستان کا معاملہ گلگت بلتستان کے عوام نے طے کرنا ہے. خرم دستگیر صاحب کا اپنا اوپینین ضرور ہو سکتا ہے، ہمارے میری دوستوں کا اپنا اوپینین ضرور ہو سکتا ہے، لیکن گلگت بلتستان کی جو فیصلے ہیں وہ 70 سالوں سے میں اس بات پہ لٹکا کے رکھے گئے کہ اس کے اوپر فلاں لوگوں کو اعتراض ہے، فلاں کمیونٹی کو اعتراض ہے. جی بہت شکریہ امجد صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. اور یقیناً آپ نے کچھ لیگل پرسپیکٹیو بھی ہمارے سامنے رکھا ہے کہ کس طریقے سے سوچا جا رہا ہے اور کیسے جو گلگت کی عوام ہے ان کا ایک پرانا مطالبہ ایک بار دوبارہ ہمارے قومی بیانیے میں زیر بحث آ رہا ہے. اب ہم بات کریں گے جی اکبر حسین صاحب سے، انفارمیشن سیکرٹری ہیں گلگت بلتستان میں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. اکبر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. اکبر صاحب ایک تو ظاہری بات ہے نگراں حکومت کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پرفارم کرتا ہوا الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے، اور بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں کہ شفافیت کو انشور کیا جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسی بھرپور تیاری ہے اس وقت جو وہاں پر نگراں سیٹ اپ ہے کہ وہ ایک شفاف اور آزاد انتخابات کا انعقاد کرا سکیں گے؟ جی وہ بھی کوشش تو یہی کر رہے ہیں کہ انشور کریں ٹرانسپیرنسی ہو، الیکشن میں کوئی گڑبڑ نہ ہو. تو امید یہی ہے کہ وہ اپنے اس میں کامیاب ہو جائیں گے. تو سچویشن آپ سیاسی کیسے دیکھتے ہیں وہاں پر اس وقت گلگت میں؟ سچویشن تو بہت آئیڈیل ہے. اس کے لیے الیکشن کے لیے بھی ابھی تھوڑی سی سردی تو ہوگی نومبر میں، لیکن اتنی نہیں ہوتی ہے. اچھا ہوگا، اس میں ٹرن آؤٹ زیادہ ہو جائے گا. صحیح. کیونکہ گرمیوں میں لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر نالوں میں چلے جاتے ہیں، تو سردیوں کی آمد پر وہ سب جمع ہوتے ہیں، تو اس سے ہمارا ٹرن آؤٹ پہ بڑا افیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے. تو کتنے اس بار امیدوار، کیونکہ وہاں پہ آپ کی جماعت کی نمائندگی اس طرح سے نہیں تھی، تو اس بار کتنے امیدوار پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پر سوچا ہے؟ کیا نامزدگیاں ہوں گی؟ کتنے لوگوں کو ٹکٹس دیے جا رہے ہیں؟ جی 24 ہمارے کانسٹیچوئنسیز ہیں، اور 24 کانسٹیچوئنسیز میں ہم انشاءاللہ 24 کے 24 اس میں ہم اپنے فیلڈ کریں گے اچھے کینڈیڈیٹس، کیونکہ ہمارے پاس کینڈیڈیٹس کی بہت بڑی تعداد ہے. تو ایک ایک حلقے سے 4 5 5 6 6 7 تک نے اپلائی کیا ہے پارٹی کے ٹکٹ کے لیے. ٹھیک ہے. تو امید یہی ہے کہ ہمارے 24 کے 24 اس سے ہم لڑیں گے الیکشن. اچھا، جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے لوگ ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی وہ دیکھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ فنڈز وغیرہ ریلیز کیے جا رہے ہیں اور اس سے انتخابات کو متاثر کرنے کی، اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ صرف الزام ہے یا واقعی میں کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پر ابھی بھی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں حکومت کی سرپرستی میں؟ نہیں، وہ تو فریز کیے تھے نا جب یہ پاور میں تھے، اس وقت بھی، اس سے پہلے بھی انہوں نے فریز کیے تھے. تو اب ڈیولپمنٹ فنڈ کہاں سے آ گئے، تو ریلیز کہاں سے ہو گئے؟ یہ ویسے الزام لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آخر میں مجھے اکبر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت آپ کی جو مرکز میں حکومت ہے اس کی طرف سے گلگت کی آئینی حیثیت
के ऊपर बहस हो रही है, बातचीत हो रही है और इशारे ऐसे दिए जा रहे हैं कि शायद कोई कानून लाया जाएगा या कोई पेशरफ्त होगी। आपके इल्म में कोई तफसीलात अगर हों तो आप हमारे साथ शेयर कर सकें। जी बस तफसीलात तो अभी फ़िलहाल हम नहीं देंगे, वो प्राइम मिनिस्टर खुद ही जब ऐलान करेंगे तो देंगे। सिर्फ इतना है कि इसमें गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के जितने ग्रीवांसेस थे उन सबको एड्रेस किया गया है। तो आप समझते हैं कि कोई मंसूबा अनाउंस करने वाले हैं खान साहब गिलगित बल्तिस्तान के लिए, कोई प्लान क्या जी पॉसिबली वो यही करेंगे। और ये बहुत अच्छा, आज तक जितने भी वो पैकेजेस या जो भी आए हैं वो पीस मिल में आ गए थे। अब ये कंप्लीट वो उनका पूरे उसका अहाता करेगा, उनके जो मसाइल हैं, उनके मुश्किलात हैं, उनकी जो महरूमियाँ हैं, उन सबको एड्रेस करके एक अच्छा पैकेज जो देने जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अकबर साहब हमसे बात करने के लिए। और आप कह रहे हैं कि तफसीलात तो नहीं दे सकता, लेकिन इमरान खान साहब जो ऐलान करने वाले हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के जो दिहाइयों के ग्रीवियंसेस हैं, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं और जो उनके मुतालबात हैं, उनको पूरा करने के लिए वो ऐलानात काफ़ी होंगे और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए भी इसमें काफ़ी कुछ होगा। तो ये तो अब वक्त बताएगा जी कि खान साहब जाके क्या ऐलान करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब भी यही कह रहे हैं कि खान साहब गिलगित बल्तिस्तान की आइनी हैसियत के हवाले से भी आम ऐलान करने वाले हैं। जब हम गिलगित बल्तिस्तान की आइनी हैसियत की बात करते हैं तो सबसे पहला ख्याल जो हर किसी के जहन में आता है वो कश्मीर कॉज का है, वो कश्मीर इशू का है, वो पाकिस्तान पर कश्मीर की पॉलिसी का है। इमरान खान साहब ने जो जनरल असम्बली में खिताब किया उसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है और उन्होंने बहुत आड़े हाथों लिया इंडियन गवर्नमेंट को जम्मू कश्मीर में, जो मकबूजा कश्मीर में जो इस वक्त मुजालिम हैं उनके हवाले से। लेकिन ये डिबेट जो गिलगित की आइनी हैसियत के हवाले से है, ये किस तरीके से इम्पैक्ट करती है कश्मीर कॉज को या कर सकती है, और कैसे मोहतात तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, इन सवालों पर हम बात करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हमारे साथ होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। जी गिलगित बल्तिस्तान में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी आपने गुफ्तगू सुनी है, निगरान वज़ीर आला की भी गुफ्तगू आपने सुनी। ब्रेक पर जाते हुए मैं आपसे कह के गई थी कि अतीक अहमद खान हमें ज्वाइन करेंगे जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के। सरदार साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह का। सरदार साहब काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो रहा है इस वक्त दोबारा से गिलगित बल्तिस्तान की आइनी हैसियत के ऊपर गौर व खोज हो रहा है और कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं और कुछ हालिया मुलाकातों के बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि शायद हुकूमत इस हवाले से कोई कानून साजी करने में दिलचस्पी रखती है। क्या कश्मीरी क़यादत को किसी तरह का किसी ने राब्ता किया, क्या आपसे कोई कांटेक्ट हुआ इस सिलसिले में? देखिए ऐसे है कि ये बात समझनी चाहिए कि मसला कश्मीर पर हुकूमत पाकिस्तान का 70 साल से एक मौक़िफ़ चला रहा है और इस मौक़िफ़ की वजह से हिंदुस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान को अखलाकी बरतरी हासिल है और वो मौक़िफ़ ये है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को बुनियाद बनाते हैं। अभी कल ही इमरान खान साहब ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की है जनरल असम्बली में और उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान जो कश्मीर में आबादी का तनासब बिगाड़ रहा है वो वार क्राइम कर रहा है। ये कल की बात है, गुज़श्ता रात की बात है। जी। अब मतलब ये है कि उस हिस्से की ना जोग्राफियाई हैसियत तब्दील की जा सकती है, ना इंतज़ामी हैसियत तब्दील की जा सकती है, ना आबादी का तनासब बिगाड़ा जा सकता है। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ 70 साल से रहा है मुसलसल और मुकामी और बैनुल-अक़वामी तमाम एग्रीमेंट्स के मुताबिक, तमाम अरेंजमेंट्स के मुताबिक जो है पाकिस्तान की हुकूमतों ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की पासदारी की है। अब अगर किसी वजह से ये तजवीज़ बहस आई, और पहली बात ये समझनी चाहिए ये तजवीज़ इमरान खान साहब की नहीं है, ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने शुरू की थी। तो उसको बेनज़ीर साहबा ने, नवाज शरीफ साहब ने, ज़रदारी साहब ने आगे बढ़ाया और अभी ऐसे मुकाम पर पहुंची है कि जहां वो फिर एक बार वो फितना सर उठा रहा है। लेकिन ये बात कल की उनकी तकरीर अगर आप देखें
اور اس تجویز کو دیکھیں تو یہ باہم کتنے سنگین متصادم ہیں کہ اگر کشمیر میں آبادی کا تناسب بگاڑنا جو ہے وہ وار کرائم ہے تو گلگت بلتستان میں کسی غیر کشمیری کو زمین الاٹ کرنا جو ہے وہ کس طرح وار کرائم کے اندر نہیں آتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں لوگ جانے دے رہے ہیں حریت کانفرنس کے بینر تلے اور پاکستان کے لیے جانے دے رہے ہیں, پاکستان کے پرچم تلے جانے دے رہے ہیں, وہ اس مین اسٹیک ہولڈر ہے. آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس معاہدہ کراچی کے تحت اور عالمی قراردادوں کے تحت مین اسٹیک ہولڈر ہے. 49 سے پہلی بار لیاقت علی خان کے زمانے میں جب گلگت بلتستان کا انتظامی کنٹرول سنبھالنا تھا تو مسلم کانفرنس کے ساتھ, مسلم کانفرنس کے صدر کے ساتھ اور مسلم کانفرنس کی بنائی ہوئی حکومت کے آزاد کشمیر کے صدر کے ساتھ تحریری طور پر مشورہ کیا گیا جسے معاہدہ کراچی کہتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرا یقین ہے کہ جب بھی ایسی کوئی سنجیدہ بات ہوگی اور ہمیں موجودہ حکومت پر پورا اعتماد ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یقیناً. ٹھیک ہے. اچھا سردار صاحب, سیاسی اور عسکری قیادت کی ملاقات بھی ہوئی اور وہ بھی گلگت کے آئینی حیثیت کے حوالے سے جو سوچ ہے اس پر غور و خوض کرنے کے لیے وہ ملاقات ہوئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیری قیادت سے بھی ایسی ملاقات ہونی چاہیے یا ایسی ملاقاتوں میں کشمیر کے جو لیڈرز ہیں ان کو شامل کیا جانا چاہیے؟ ظاہر ہے موقف تو پاکستان میں کسی بھی سیاسی جماعت کی حکومت ہو, کشمیر کے اوپر پاکستان کی پالیسی بڑی واضح رہی ہے اور اس میں تو کوئی ہم ایسا جیسے آپ نے خود بیان کیا کہ اس میں تو کوئی فرق ابھی تک ہم دیکھ نہیں رہے ہیں. آپ ایسے بات کر رہے ہیں مجھے اس کا فرسٹ ہینڈ کوئی انفارمیشن ہے جو اطلاع تب سے جو ہم نے اس میں عسکری قیادت کی طرف سے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہے مسئلہ کشمیر پر ان کو کسی طرح بھی عسکری قیادت افورڈ نہیں کرتی کہ وہ متاثر ہوں. یہ جو ہے الفاظ جو بھی استعمال ہوئے ہوں گے, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کی جماعتوں کے ساتھ دیکھیے نا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے مشاورت کر لی ہے جماعتوں سے تو مشاورت, نون لیگ سے مشاورت, پی ٹی آئی سے مشاورت, جن کی قیادت میں شہباز شریف صاحب بیٹھے ہو, عمران خان صاحب بیٹھے ہو, بلاول بھٹو صاحب بیٹھے ہو, ان کے کارکنوں سے مشاورت کرنے یا نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مشاورت تو مسلم کانفرنس سے ہونی ہے, مشاورت تو حریت کانفرنس سے ہونی ہے, مشاورت تو گلگت بلتستان کے لوگوں سے ہونی ہے, مقامی جماعتیں ہیں جو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی ایکسٹینشن ہیں, غیر ریاستی جماعتیں ہیں, ان کے ساتھ آج اگر بعد میں میرا کوئی بیٹا یا بھائی بیٹھا ہوا ہے کوئی جی کے لیے کام کر رہا ہے, آپ کے لیے کام کر رہا ہے تو آپ کا نمائندہ ہے, وہ کشمیریوں کا نمائندہ نہیں ہے. بالکل اسی طرح قائد اعظم سے لے کر سید اللہ مودودی تک پالیسی قائم رہی ہے کہ کشمیر کے لوگوں کی بات کشمیریوں کے ذریعے کی جائے. اسی لیے فیلڈ مارشل ایوب خان نے وہاں کنونشن لیگ نہیں بنائی اور اسی لیے بعد میں لوگوں نے اس پر پہرا دیا ہے. اس لیے جو ریاست کی آواز ہے وہ آر اور پار کے جو ریاستی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مشاورت بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور وہ ایک فری کی حیثیت سے تبھی ہو سکتے ہیں اگر آپ لینڈ مارک پارٹیز کے نمائندوں سے بات شروع کریں. وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, ہم سے بڑھ کر کشمیری ہیں, لیکن جب نمائندگی کی بات آئے گی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوں گے یا بلاول بھٹو صاحب یا عمران خان صاحب, وہ ان کا نمائندہ کیا ان کی مرضی کے خلاف بات کرے گا, ان کی بات کو رد کرے گا, ان کی بات کو آرگیومنٹ کرے گا؟ ایک کوئی نظام ایسا موجود ہے. اس لیے ریاست کے لوگوں سے بات کرنی چاہیے اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان کا جو تاریخی موقف ہے 70 سال کا کہ نہ آبادی کا تناسب بگاڑا جا سکتا ہے. کل عمران خان صاحب نے کہا کہ وار کرائم ہے, نہ جرائم ایسی تبدیل کی جا سکتی ہے. آپ گلگت کے لوگوں کے مسائل حل صوبہ بنانے سے مسائل حل ہوتے تو بلوچستان کے سارے مسائل حل ہو گئے ہوتے. 70 سے صوبہ ہے, سندھ کے مسائل حل ہو گئے ہوتے. اچھا, کیونکہ ابھی گلگت کے کچھ لوگوں سے اور ابھی جو وہاں پہ نگراں وزیر اعلیٰ ہیں ان سے بھی میری بات ہو رہی تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ظاہر ہے وہ آئینی حیثیت کا ہی مسئلہ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ انتخابی مہم میں جب اس طرح کے نعرے سامنے آنے لگیں یا اس طرح کے اشارے کیے جانے لگیں تو کیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پہ بھی استعمال ہو رہا ہے, یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سنجیدہ جب بات ہوگی تو پھر تو رابطہ ہوگا؟ تو ابھی آپ کو یہ جو بات ہو رہی ہے, جو گنڈا پور صاحب جو وزیر ہیں انہوں نے بھی بیان دیا گلگت کے کچھ صحافیوں سے ملاقات میں, انہوں نے کہا جی کہ ہم سوچ رہے ہیں اور بہت جلد اس کا اعلان بھی کریں گے کہ ہم گلگت کی حیثیت میں کیا تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں اور کیسے اس کو پاکستان کا حصہ بنایا جائے گا, کیسے حالات بہتر ہوں گے. تو کوئی ایسی صورتحال بھی ہے سردار صاحب کہ جس میں جو کشمیر کاز ہے اس کو بھی ڈیمیج نہ ہو اور جو گلگت کے لوگوں کا مطالبہ ہے وہ بھی پورا ہو؟ دیکھیے, گلگت بلتستان کے لوگوں کے مطالبات کو
ضرور پورا کرنا چاہیے، ان کی خواہشات کا احترام کرنا چاہیے. وہ مین اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کی رائے کا ہم احترام کرتے ہیں. ان کے معاملات اور مسائل حل کریں، ان کو آزاد کشمیر کی طرف کا ماڈل دے دیں. لیکن کوئی ارینجمنٹ جس سے کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں متاثر ہوتی ہوں اس سے باز رہنا چاہیے. اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی انٹیکٹ رہیں، مسئلہ کشمیر پر پاکستانی حکومت کا موقع بھی قائم رہے، اور کوئی ارینجمنٹ ہو جائے تو بھلے ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں اگر گلگت کے لوگوں کی فلاح و بہبود کا کوئی مسئلہ ہے، تعمیر و ترقی کا کوئی معاملہ ہے، سیاسی حقوق کا معاملہ ہے، اقتصادی اور معاشی حقوق کا معاملہ ہے، روزگار کا معاملہ ہے، تعلیم اور صحت کا معاملہ ہے، تو ہم تمام لوگ اس کے حق میں ہیں، اس کے حق میں ہیں. لیکن ایسا کوئی قدم دیکھیے نا، کل کی تازہ تقریر میں پھر مثال دیتا ہوں کہ جب آپ کسی ہزارے سے یا اپنا باغ سے یا راول پنڈی سے کسی کو گلگت بلتستان میں زمین الاٹ کریں گے، جنگل الاٹ کریں گے، یا اسٹیٹ سبجیکٹ کا قانون وہاں چھیڑیں گے، یا اس کے علاوہ اس کی حیثیت کو تبدیل کریں گے، تو پھر یہ کل جو عمران خان صاحب نے گریبان سے پکڑ کر نریندر مودی کو جوڑا ہے اور کشمیریوں کے جذبات کی حقیقی ترجمانی کی ہے، پھر اس کو بھی تو سامنے رکھیے، 70 سالہ موقع کو بھی تو سامنے رکھیے. تو آپ اور آپ کی قیادت اور جو باقی کشمیری قیادت ہے، آپ لوگ کیا انتظار کریں گے کہ آپ کے ساتھ رابطے ہوں رسمی طور پہ حکومت کی طرف سے جہاں جہاں یہ بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے گنڈاپور صاحب ایک وزیر ہیں، انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ایک بڑی ہائی لیول کی ملاقات ہوئی ہے اسلام آباد یا پنڈی میں جو عسکری اور سیاسی قیادت کی تھی، تو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ اس مسئلے پر بات چیت ہو رہی ہے. تو آپ انتظار کریں گے کہ کشمیری قیادت کو بھی اس بات چیت کا حصہ بنایا جائے، یا آپ لوگ پرو ایکٹیولی خود بھی ریچ آؤٹ کریں گے اور لیڈرشپ کو اس بات کی طرف لائیں گے کہ بھی ہمیں بھی اس سارے مذاکرات، اس ساری بات چیت میں آن بورڈ کیا جائے؟ دیکھیے، ہماری جس فورم پر جب عمران خان صاحب کی حکومت بنی ہے تو 7-8 دنوں کے اندر سوشل میڈیا پر ایجنڈا آ گیا تھا گلگت بلتستان کے بارے میں. اس پر ہم نے بات کی تھی، اور ہمیں یقین ہے کہ پاکستان میں جو فیصلہ ساز ادارے ہیں وہ ساری زندگی جب کشمیری کو اعتماد میں لیتے ہیں، جب ان کا بنیادی موقف ہی ہے عمران خان صاحب کا، جب کشمیری کی خواہشات کو نظر انداز نہیں کر سکتے اور وہی فیصلہ کر رہے ہیں جو کشمیری کا فیصلہ ہے، تو یہ فیصلہ کشمیری جماعتوں کے ذریعے، حریت کارخان کے ذریعے، گلگت بلتستان کے جو مقامی جو ریاست سے باہری جماعتوں کے ساتھ اور باقی لوگ ہیں ان کو تو پہلے پاکستان کے ساتھ جو رشتہ ہے کشمیریوں کا وہ تاریخ کا رشتہ ہے، کا رشتہ ہے. 6 لاکھ لوگوں نے ہم کیسے ثابت کر رہے ہیں کہ ہم سب کو نظر انداز کر کے اس طرح سے ملے گا. 70 سال سے صورتحال ہے، اس کو خراب کرنا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، اور ہندوستان کے مقابلے میں ہماری پوزیشن مقامی طور پر اور بین الاقوامی طور پر اسی دن خراب ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی، جس سے ہم نے کوئی ایسا فیصلہ کیا جس سے کہ ہمارے موقع کو نقصان پہنچا. جی بہت شکریہ سردار صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. اور یقیناً جس ساری صورتحال کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ بہت پیچیدہ ہے، بہت اہم ہے، بہت حساس ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ جب بھی کوئی حتمی پیش رفت اس حوالے سے کی جائے گی تو یقیناً جو کشمیر کی لیڈرشپ ہے ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا، ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی جی، ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.